सिदरा मेरी खालाजाद थी और मैं बचपन से ही उसे पसंद करता था। अम्मी को भी अपनी बहन की बेटी और भांजियों से बहुत मोहब्बत थी। सिदरा भी मुझ पर जान देती थी। हम दोनों ही एक दूसरे के बगैर जिंदा रहने का तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे। मैंने अपने बहुत सारे दोस्तों को देखा था जिनकी शादियां उनकी मर्जी के खिलाफ हुई थी। वो किसी को पसंद करते थे तो सबसे ज्यादा मुखालफत वालिदैन ही किया करते थे, मगर मुझे इत्मीनान था कि मेरे मामले में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि सिदरा तो अम्मी की भांजी थी और वो भी उसे टूट कर मोहब्बत करती थी। मुझे इंतज़ार था उस सुनहरे दिन का, जब मैं अपने पैरों पर खड़ा हो जाऊंगा, जब मुझे नौकरी मिल जाएगी, तभी अम्मी से अपनी ख्वाहिश का इजहार करूंगा। मेरी ज़िंदगी में वो दिन भी जल्दी आ गया था, जब मुझे एक अच्छी कंपनी में अच्छी जगह पर नौकरी मिल गई थी। तब मैंने अम्मी से अपनी ख्वाहिश का इजहार किया, मगर मैं हैरान परेशान रह गया जब अम्मी ने साफ इनकार कर दिया। हालांकि वो अम्मी की सगी भांजी थी, अपनी सगी बहन की बेटी, मगर फिर भी वो मुझे अपनी पसंद से शादी करने की इजाज़त नहीं दे रही थी। मैंने बहुत मुश्किल से अम्मी को इस रिश्ते के लिए मनाया था। मैं जब भी उनसे पूछता कि आखिर आपके इनकार करने की वजह क्या है, आपको सिदरा की किस बात पर एतराज़ है, मगर वो मुझे हमेशा टाल जाते। और फिर मेरी ज़िद के आगे मजबूर होकर अम्मी अब्बू ने मेरी शादी कर दी थी। मेरे बड़े भाई को की शादी भी फूफो की बेटी के साथ हुई थी। वो भी अपने ख़ानदान में बहुत खुश था। मैं भी सिदरा को अपने घर में दुल्हन बनाकर ले आया था। मुझे अम्मी की तरफ से बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात थे कि शायद वो सिदरा के साथ अच्छा सलूक नहीं करेंगी। जिस तरह से वो बार-बार उस रिश्ते पर इनकार कर रही थीं, उससे ये अंदाज़ा हो रहा था कि शायद वो उसे पसंद नहीं करतीं। और चंद ही दिनों के बाद मेरे खदशात सच बनकर सामने आ गए। अम्मी ज़रा-ज़र उसी बात पर सिदरा को डाँटतीं, उस पर गुस्सा करतीं, उसकी हर बात पर बुरा को एतराज़ होता। सिदरा नरम मिजाज और साबित तबीयत की थीं। उसने कभी भी अम्मी को पलटकर जवाब नहीं दिया, कभी उनके साथ बदतमीज़ी नहीं की, मगर फिर भी ना जाने अम्मी को सिदरा क्यों इतनी बुरी लगती थीं। मैं कभी उस बात को समझ नहीं सका। एक दिन जब मैं घर आया तो सिदरा बहुत रो रही थी। उसका रोना, तड़पना और सिसकना मुझसे देखा ना नहीं जा रहा था। मैंने पूछा, तुम्हें अम्मी ने कुछ कहा? बताओ मुझे। आज मैं उनसे दो टोक अंदाज में पूछूंगा। आखिर उन्हें मेरी बीवी पर एतराज़ किस बात पर है? तब वो रोते हुए कहने लगी, आपकी अम्मी ने मुझे कुछ नहीं कहा, आपके भाई ने मुझ पर बुरी नज़र डाली है, और ये बात मैं आपको मजबूर होकर बता रही हूँ। मुझे डर है कि शायद वो कहीं हद से बढ़ ना जाएँ। मेरा गुस्से से दिमाग घूम गया था। मैं उसी वक़्त अपने बड़े भाई से खूब लड़ा, उन्हें बहुत बातें सुनाई, मगर बजाय उसके कि वो अपनी गलती मानते, उन्होंने मेरी शादी पर ही इल्ज़ामात लगाने शुरू कर दिए और मुझे कहने लगे कि वो सिदरा कभी भी मुझे खुश नहीं रहने देगी। अम्मी को जब मैंने भी भाई की हरकत के बारे में बताया तो अम्मी रोने लगीं, कहने लगीं, मुझे अंदाज़ा था कि वो लड़की ये बुल खिलाकर रहेगी, वो कभी भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगी। इसीलिए मैं तुम्हें इस रिश्ते से रोकती थी, मना करती थी, लेकिन मैं ये नहीं चाहती थी कि मेरे दोनों बेटे मुझसे बिछड़ जाएँ। गुस्से में मैंने कह दिया कि मैं अपने मालिक अलग घर में रहूँगा, सिदरा को अपने साथ लेकर जाऊँगा, अब से उसे घर में नहीं रखूँगा। अम्मी ने मुझे बहुत रोका, समझाने की कोशिश की कि वो बड़े भाई को समझाएँगी, आज के बाद वो सिदरा की तरफ आँख उठाकर भी नहीं देखेगा। मगर अब मैं किसी पर यकीन नहीं करने के लिए तैयार था। सिदरा को लेकर मैं अपने ऑफिस के करीब एक छोटा-सा घर ले लिया था। चंद दिनों के बाद अम्मी भी मेरे पास आकर रहने लगी थी, कहने लगी, तुम सुबह ऑफिस चले जाते हो, तुम्हारी बीवी पीछे अकेली होती है, उसे किसी के साथ किसी की ज़रूरत है, और मुझे भी ये बात मुनासिब महसूस होती है। दिल ही दिल में खुश हुई थी कि आखिर अम्मी को मेरी बीवी का एहसास हो गया, उन्हें अपनी गलतियों का एहसास हो गया, तभी वो अपनी भांजी के पास आ गई थी। कुछ अरसे के बाद कंपनी ने मुझे एक खुशखबरी सुनाई कि वो मुझे बाहर भेजना चाहती है। 2 साल के लिए मुझे बाहर जाना था, मगर ना सिर्फ मेरी तनख्वाह डबल कर रहे थे, उसके साथ-साथ मुख्तलिफ शोबों में भी बहुत सारी सहूलियात हासिल होती थीं। मैं वहाँ जाने के बाद कोई और भी काम कर सकता था। ये सुनकर मैं खुश तो था, मगर अपनी बीवी की परेशानी थी। मैंने सोचा कि मैं अपनी पैसों से नया घर बनाऊँगा और अपनी बीवी को नए घर में रखूँगा। और फिर जब मैंने सिदरा को ये बात बताई तो मुझे लगा था वो बहुत नाराज़ होगी, गुस्सा करेगी, मुझे रोकेगी कि मैं उसको अकेला छोड़कर मत जाऊँ। मगर उसने तो साफ कह दिया कि मुझे उस ऑफ़र को ठुकराना नहीं चाहिए, इतनी बड़ी ऑफ़र ठुकराना कुफ़रान नेमत है। दिल ही दिल में मुतमईन हो गया था, क्योंकि मैं भी इधर से यही चाहा था, मगर अम्मी से
بات کے لیے تیار نہیں تھی، وہ بار بار مجھے روکتی تھیں، بیٹا پیسہ ہی سب کچھ نہیں ہوتا اور تمہارا اپنا گھر ہے تو تمہیں کس بات کی پریشانی ہے؟ میں نے کہا امی وہ میرا گھر نہیں، بڑے بھائی کا گھر ہے، وہ گھر میں چھوڑ کے آ گیا ہوں، اب اس گھر میں کبھی نہیں جاؤں گا۔ یوں پھر امی کی روکنے کے باوجود بھی میں باہر گیا تھا۔ روزانہ ہی سدرا کے ساتھ فون پر بات ہوتی تھی، روزانہ ہی وہ ویڈیو کال کرتی تھی، میری پسند کے کپڑے پہنتی تھی، اچھا سمے آپ کرتی تھی اور مجھ سے بات کرتے ہوئے میں مطمئن ہو جاتا تھا کہ میری بیوی بہت خوش ہے۔ میں اس سے پوچھتا تھا کہ امی تمہارا خیال تو رکھ رہی ہیں، تمہارے ساتھ برا سلوک تو نہیں کر رہی؟ تب وہ نفی میں سر ہلا کے کہتی ہیں سب کچھ ٹھیک ہے، خالہ میرے ساتھ بہت پیار کرتی ہیں اور ہم دونوں ہی ماں بیٹے کی طرح رہتے ہیں۔ میں دن انگلیوں پر گننے لگا تھا کہ کب یہ 2 سال کا عرصہ مکمل ہوا اور کب میں واپس جاؤں۔ اپنی نوکری کے ساتھ میں نے ایک پارٹ ٹائم کا کام کرنا شروع بھی کر دیا تھا تاکہ جلدی زیادہ پیسے کما سکوں۔ 6 ماہ کے بعد میں نے ایک بہت بڑی رقم سدرا کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کی تو اس کی خوشی کے مارے کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ کہنے لگی آپ کا ایک ایک پیسہ میں سنبھال کے رکھوں گی، بالکل بھی فضول خرچی نہیں کروں گی، میں ان پیسوں کا پلاٹ خریدوں گی۔ میں اس کے بارے میں منصوبوں کو مسکراتے ہوئے سن رہا تھا۔ میں نے بھی دن رات لگا کر خوب کام کیا، خوب پیسہ کمایا، کچھ جو کہ سدرا کی طرف بھیجا۔ تو ایک بار پھر بھی اسے نہیں پوچھا کہ اس نے کیا کیا، وہ خود ہی مجھے بتا دی کہ آپ پلاٹ لے لیا ہے، اب اس مکان پر کی تعمیر شروع ہو گئی ہے۔ ایک ایک بات وہ مجھے بتاتی۔ اس تمام عرصے کے دوران اس نے ایک دن بھی میری کال کاغذات کا ناغہ نہیں کیا تھا۔ مجھے کال پر بڑی حشاش بشاش نظر آتی اور اسے دیکھ کر میں بھی خوش ہو سے کھل اٹھتا۔ 2 سال کا یہ عرصہ میرے لیے زندگی کا سب سے بہترین حصہ تھا کیونکہ میں ایک نئے مستقبل کی بنیاد رکھ رہا تھا۔ سدرا کی باتوں سے مجھے مکمل اطمینان تھا کہ وہ نہ صرف میرے لیے گھر بنا رہی ہے بلکہ میری غیر موجودگی میں میری ماں کا بھی خیال رکھ رہی ہے۔ وہ ہر روز کال کرتی، اس کے چہرے پر ہمیشہ ایک ایسی تازگی اور بشاشت ہوتی کہ میں بے فکر ہو جاتا تھا۔ 2 سال بعد مجھے کمپنی کی طرف سے ایک اور زبردست خوشخبری ملی۔ مینیجر نے مجھے بلا کر کہا کہ کمپنی میری کارکردگی سے بہت خوش ہے اور وہ مجھے مزید 3 سال کے لیے روکنا چاہتے ہیں۔ میں نہ صرف میری تنخواہ مزید کے اضافے کیے جائیں گا بلکہ ایک بڑے منصوبے کا سربراہ بھی بنا دیا جائے گا۔ یہ ایک ایسا سنہری موقع تھا جو میری زندگی کو مستقبل طور پر بدل سکتا تھا۔ میرا خواب تھا کہ میں سدرا اور اپنے ہونے والے بچوں کو ایک شاندار زندگی دوں گا جس میں انہیں کسی قسم کی تنگی نہ ہو۔ میں نے فوراً سدرا کو فون کیا، مجھے لگا تھا کہ وہ بہت اعتراض کرے گی، میرے مزید 3 سال باہر رہنے پر غصہ کرے گی، مگر اس کا رد عمل غیر متوقع طور پر سکون اور حوصلہ افزا تھا۔ سنو، یہ میری زندگی کا ایک بہت بڑا موقع ہے، کمپنی مجھے مزید 3 سال کے لیے روکنا چاہتی ہے، میں مزید پیسوں کما سکتا ہوں لیکن مجھے تمہاری رضامندی چاہیے۔ میں نے تھوڑا ہچکچاتے ہوئے کہا۔ دوسری طرف سدرا نے فوراً کہا آپ کیوں پریشان ہو رہے ہیں، آپ دور جائیں، یہ کفران نعمت کیوں کرتے ہیں؟ گھر آپ کی محنت کا حوصلہ مل رہا ہے تو آپ پیچھے نہ ہٹیں، ابھی تو ہم نیا گھر بنا رہے ہیں، کچھ پیسے اور آ جائیں گے تو سارا قرض اتر جائے گا اور ہمارا گھر شاندار بن جائے گا۔ کیا برا ہے اس میں؟ تھوڑا انتظار صحیح، اس طرح ہمارے اور ہمارے بچوں کا اچھا فیور بن جائے گا اور یہ قربانی ضائع نہیں کی جائے۔ اس کے لیے میں کوئی مجبوری یا ناگواری بھی نہیں تھی، وہ حقیقت میں بہت خوش تھی۔ اس کی محبت بھری سمجھداری نے مجھے مزید طاقت بخشی۔ میں نے فوراً کمپنی کی پیشکش قبول کر لی اور اپنا سارا دھیان کام پر لگا دیا۔ 5 سال کا طویل انتظار، یہ 5 سال کا عرصہ 2 سال کی پہلی مدت اور 3 سال کی توسع میری زندگی کی ایک مسلسل دوڑ بن گیا۔ میں نے دن رات کام کیا اور ٹائم لگایا، ہفتے کی چھٹیاں بھی کام میں صرف کی۔ میرا مقصد صرف پیسہ کمانا تھا تاکہ میں واپس جا کر سدرا اور ماں کو خوشحال دیکھوں۔ اس دوران سدرا نے سے میری کال روزانہ ہوتی رہیں، وہ ہر روز نئے گھر کی تعمیر تفصیلات بتاتی رہتی تھیں، وہ ہمیشہ خوش نظر آتی تھیں۔ میں نے جو بھی رقم بھیجی اس نے اس کا حساب دیا۔ 1 سال کے اندر نیا گھر مکمل ہو گیا تھا، پھر اس نے نئے گھر کی تصاویر بھیجی، اندرونی سجاوٹ کے منصوبے بتائے اور یہ بھی کہا کہ وہ ماں کے ساتھ شفٹ ہو گئی ہے اور اب وہ سب بہت سکون سے رہ رہے ہیں۔ جب میں بھی ماں کے بارے میں پوچھتا ہوں تو وہ کہتی ہے کہ وہ ٹھیک ہیں اور سدرا کا بہت خیال رکھتی ہیں۔ میں مطمئن تھا، میرا گھر بھی مکمل ہو گیا تھا اور میرا وقت بھی پورا۔ آخر کار وہ دن آ گیا جب میرا 5 سال کا طویل عرصہ مکمل ہوا۔ مجھے معلوم تھا کہ اس بار میں واپس جا رہا ہوں تو ایک بہت بڑے گھر کا مالک ہوں گا، ایک وفادار بیوی اور ایک پیار کرنے والی ماں میری منتظر ہوں گی۔ میں نے جہاز کی ٹکٹ بک کروائی، اس کسی کو نہیں بتایا، سب کو سرپرائز دینا چاہتا تھا۔ جہاز سے اتر کر میں نے فوراً وہی ٹیکسی لی اور سیدھا
نئے گھر کی طرف روانہ ہوا۔ میری زندگی میں اس نئے گھر کا ایڈریس تو تھا جو سدرا نے مجھے بھیجا تھا۔ راستے بھر میں مسکراتا رہا۔ جب ٹیکسی نئے ایڈریس پر رکی تو میں حیران رہ گیا۔ ایڈریس وہی تھا، گھر بالکل نیا اور شاندار تھا، وہی تھا جو سدرا نے تصاویر میں دکھایا تھا۔ میں نے کرایہ ادا کیا اور اتر کر دروازے کی طرف بڑھا، مگر گھر کے باہر کوئی ایسی نشانی نہیں تھی جو بتائی کہ یہ میرا گھر ہے۔ میں نے دروازے پر دستک دی۔ ایک ادھیڑ عمر کا چوکیدار دروازے پر نمودار ہوا۔ جی، کس سے ملنا ہے؟ اس سے بے دلی سے پوچھا۔ میں نے خوشی چھپاتے ہوئے کہا، یہ گھر تو میرے نام پر رجسٹرڈ ہے، میں ہی اس کا مالک ہوں۔ کیا یہاں میری بیوی اور والدہ نہیں ہیں؟ میں ابھی باہر سے آیا ہوں۔ چوکیدار نے مجھے اوپر سے نیچے دیکھا اور ایک تلخ مسکراہٹ کے ساتھ کہا، جناب آپ کون ہیں؟ یہ گھر تو پچھلے 6 ماہ سے محمد اکرم صاحب کے نام ہے، انہوں نے باقاعدہ رقم دے کر خریدا ہے، یہاں کوئی آپ کی بیوی اور والدہ نہیں رہتی۔ میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں لرزتے ہوئے بولا، تم یہ کیا کہہ رہے ہو؟ ابھی تو کل رات میری اپنی بیوی سے بات ہوئی تھی، اس نے مجھے یہی ایڈریس دیا تھا کہ وہ ماں کے ساتھ یہاں رہ رہی ہیں۔ کیا تم نے اسے نہیں دیکھا؟ سدرا ایک اونچے قد کی چوکیدارنی نے مداخلت کی، صاحب میں اس محلے میں کئی سال سے ہوں، میں نے جس عورت کو دیکھا تھا وہ تو یہ گھر 3 سال پہلے بیچ کر یہاں سے چلی گئی تھی۔ جب گھر بک گیا تو نئے مالک آئے اور انہوں نے مجھے پرانا مکان گرا کر یہ نئی کوٹھی بنائی ہے۔ اب آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، 3 سال پہلے بیچ کر چلی گئی۔ میرے دماغ میں ہزاروں سوالات بھونچال کی طرح اٹھنے لگے۔ وہ تو مجھے روز رات فون کرتی تھی، بات کرتی تھی، گھر کی تفصیلات بتائی تھی، کیا وہ سب جھوٹ تھا؟ کیا میں 5 سال سے ایک فریب میں جی رہا تھا؟ میں نے بے بسی میں پوچھا، میری ماں، میری والدہ کا تو تم نے دیکھا ہوگا، وہ تم میری بیوی کے ساتھ یہاں رہتی تھیں، ایک بوڑھی عورت، کیا انہوں نے تمہیں دیکھا ہے؟ چوکیدار نے میری حالت دیکھ کر تھوڑا نرمی سے بات کی اور پھر ایک ایسا انکشاف کیا جس نے میری روح کو لرزا دیا۔ وہ کہنے لگا، صاحب آپ کی آپ کی باتیں سن کر مجھے آپ پر ترس آ رہا ہے، مگر میری بات سنیے، میں اس محلے میں کئی سال سے ہوں، وہ جو آپ کی بیوی تھی وہ عورت نہیں تھی، وہ میں نے اس دن آخر بار آپ کی بیوی کو آپ کی ماں سے بدتمیزی کرتے دیکھا تھا۔ اس نے آپ کی ساس کو بہت مارا تھا اور انہیں گھر سے نکال دیا تھا۔ آپ کی ساس اسے غلط کاموں سے روک دی تھی۔ یہ گھر بکنے سے پہلے بھی آپ کی بیوی کے یہاں بہت سارے غیر لوگ آتے تھے۔ آپ کی ماں آپ کو بتانا چاہتی تھی مگر وہ ہمیشہ ان کو دھمکاتی تھی۔ ایک دن جب آپ کی ساس نے بہت روکا تو اس نے آپ کی ساس کو مارا اور گھر سے نکال دیا، اور دوسرے دن اس نے یہ گھر بیچا اور یہاں سے چلی گئی۔ میں پتھرکا ہو گیا۔ میرے کانوں میں چوکیدار کی آواز گونج رہی تھی، عورت نہیں تھی وہ، اس کے گھر میں بہت سارے غیر لوگ آتے تھے، اس نے آپ کی ساس کو مارا اور گھر سے نکال دیا تھا، یہ میرے ساتھ کیوں ہو رہا ہے؟ میں چوکیدار سے بے بسی میں پوچھ رہا تھا، اس کی باتوں میں کتنی سچائی ہے؟ چوکیدار نے کہا، صاحب میری باتوں پر یقین کریں نہ کریں مگر آپ اپنی ماں سے ملیں، وہ آج بھی وہیں ہیں جہاں وہ پہلے رہتی تھی۔ میں فوراً ٹیکسی لے کر اپنے پرانے گھر کی طرف بھاگا، جو گھر میں نے بھائی کے لیے چھوڑا تھا۔ میرا بھائی گھر وہاں پہنچ کر میں نے دروازہ کھٹکھٹایا، دل دھڑک رہا تھا کہ ماں کو کس حالت میں دیکھوں گا۔ ماں، بھائی اور سچ کی تلخید روزہ میرے بڑے بھائی نے کھولا۔ مجھے دیکھ کر وہ حیران رہ گیا، اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اس نے فوراً گلے سے لگا لیا۔ 5 سال میں نے اپنا موبائل نمبر تبدیل کر لیا تھا کیونکہ مجھے لگتا تھا کہ پرانے گھر والے مجھ سے رابطہ کریں گے اور اس سدرا کی شکایتیں کریں گے، اور میں ان کی ملنے نہیں پڑنا چاہتا تھا۔ میرا پرانا نمبر صرف سدرا کے پاس تھا، اس لیے ابو یا بھائی کو کوئی بھی مجھ سے رابطہ نہیں کر سکتا تھا۔ کہا، کہاں تھے تمہاری ماں تمہیں دیکھ کر مر جائے گی۔ بھائی نے جذباتی لہجے میں کہا، ابو بھی وہاں موجود تھے، وہ بھی روتے ہوئے میرے گلے لگے۔ میں نے جلدی سے پوچھا، سدرا کہاں ہے؟ وہ اور امی؟ سدرا کا نام سنتے ہی ان سب کے چہروں پر ایک عجیب خاموشی چھا گئی، وہ نظریں چرانے لگے۔ میری تشویش بڑھ گئی، میں سیدھا اندر ماں کے کمرے میں کی طرف گیا۔ ماں ایک چارپائی پر لیٹی ہوئی تھیں، ان کا جسم بہت کمزور ہو چکا تھا، وہ بہت ضعیف ہو گئی تھیں، ان کی آنکھیں جیسے میرا ہی انتظار کر رہی تھیں۔ جب انہوں نے مجھے دیکھا تو ان کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آئی اور فوراً ٹوٹ کر رونے لگی۔ میں نے انہیں گلے لگا لیا۔ میں نے سدرا کے بارے میں پوچھا تو ماں کی آواز کانپنے لگی۔ انہوں نے بھائی کی طرف دیکھا، پھر میری طرف۔ بھائی نے فوراً بات بدلنے کی کوشش کی مگر میں نے اصرار کیا، ماں آپ سچ بتائیں، کیا ہوا؟ سدرا کہاں ہے اور وہ نیا گھر؟ ماں نے سسکیاں لیتے ہوئے بات شروع کی، میں تمہاری شادی سدرا کے ساتھ اس لیے نہیں کروانا چاہتی تھی کیونکہ وہ کردار کی اچھی نہیں تھی،
میں نے بچپن سے ہی اس میں یہ خامی دیکھی تھی۔ میں تمہاری خالہ کی بیٹی کی بےعزتی کروانا چاہتی تھی، مگر تم نے ضد کر کے اس کے ساتھ شادی کی، ان کا گلا رن کیا۔ پھر انہوں نے بھائی کی طرف اشارہ کر کے کہا، اور پھر اس نے اس گھر سے نکلنے کے لیے، آزادی کی زندگی گزارنے کے لیے تمہارے بھائی پر جھوٹا الزام لگا دیا۔ ماں نے اپنا سر پکڑ لیا اور روتے ہوئے کہا، تمہارے باہر جاتے ہی وہ اپنی رنگ رونیوں میں مصروف ہو گئی۔ میں اسے سمجھاتی روکتی، مگر اس نے میری کوئی بات نہیں مانی۔ وہ مجھ سے لڑتی، کہتی کہ وہ آزاد ہے۔ تم جو پیسے بھیجتے تھے وہ گھر کی تعمیر پر نہیں، بلکہ اس نے اپنے عیش و آرام پر خرچ کیا۔ گھر تو صرف دکھاوا تھا۔ میں نے اس سے ہر بات کی کوشش کی، مگر اس نے میرا نمبر تک توڑ دیا اور مجھ پر ہاتھ اٹھایا اور نکال دیا گھر سے۔ ماں کی یہ بات سن کر میرے دماغ کی ہر رگ پھٹنے لگی۔ میرا بھائی جس سے میں برا بھلا کہا، جس سے میں لڑا، وہ بے قصور تھا، اور سدرا وہ میری بیوی تھی یا عورت نہیں تھی۔ میں نے بھائی سے معافی مانگی۔ بھائی نے مجھے گلے لگا لیا اور کہا کہ اس سے کوئی گلہ نہیں ہے۔ اس نے کہا کہ تم نے جو گھر چھوڑا تھا ہم نے اسے سنبھال کے رکھا ہے، مگر تمہیں سدرا کا سچ مان لینا چاہیے۔ میں نے جلدی سے خالہ کے گھر کا رخ کیا۔ میں نے سوچا شاید ماں غصے میں زیادہ کہہ رہی ہوں۔ خالہ کے گھر میں بھی سدرا نہیں تھی۔ خالہ مجھے دیکھ کر بہت روئی اور کہا، بیٹا ہم نے اسے بہت روکا، بہت سمجھایا کہ کتنے محبت کرنے والے شوہر کو مت چھوڑو، مگر اس نے کوئی بات نہیں سنی۔ وہ اپنے راستے پر چلی گئی۔ اسے آزاد زندگی گزارنی تھی۔ میرے سارے خواب، میرا بھروسہ، میری 5 سال کی محنت سب ریت کی طرح بکھر گئے۔ میں نے دوبارہ اپنا وہ گھر دیکھا جو میں نے خرید کر دیا تھا۔ اب وہ کسی اور کا تھا۔ مجھے اس بات کا یقین نہیں آ رہا تھا کہ جسے میں دیوانہ وار محبت کرتا تھا وہ اتنی خود غرض، بے رحم اور بے وفا ہو سکتی ہے۔ وہ میرے بھیجے گئے پیسوں سے غیر مردوں کے ساتھ زندگی گزار رہی تھی۔ ایک نیا آغاز اور پرانے گناہوں کی واپسی میں نے خاموشی سے سدرا کو تلاش کرنا شروع کر دیا۔ مجھے اسے انصاف کے کٹہرے میں نہیں لانا تھا، صرف اس سے رشتہ ختم کرنا تھا۔ ایک ماہ کی تلاش کے بعد مجھے معلوم ہوا کہ وہ شہر کے دوسرے کونے میں کرائے کے ایک چھوٹے سے گھر میں رہ رہی ہے اور مقامی لوگوں میں بدنام ہے۔ ایک دن مجھے عدالت سے خلا کا نوٹس موصول ہوا۔ سدرا نے مجھے طلاق دینے کے بجائے قانونی طریقے سے خلا لینے کا فیصلہ کیا تھا تاکہ وہ جلد ہی دوسری شادی کر سکے۔ یہ میرے لیے آخری دھچکا تھا۔ جس دن میں نے عدالت کے ذریعے نوٹس پڑھا، میں نے فوراً اسے طلاق دے دی۔ مجھے اس سے رشتے سے مزید کوئی تعلق نہیں رکھنا تھا۔ وہ میرے اعتبار میں اور 5 سال کی محنت کی قاتل تھی۔ ماں اور ابو نے مجھے سنبھالا، بھائی اور بھابھی نے مجھے دوبارہ زندگی شروع کرنے کا فیصلہ دیا۔ میں نے دوبارہ محنت سے کام کیا، ماں کو اچھا علاج فراہم کیا، اور 1 سال کے اندر میں نے اسی محلے میں اپنا ایک نیا گھر خرید لیا جہاں میں پہلے رہ چکا تھا۔ وہاں میرے ماں باپ کی پسند سے میری ملاقات ایک لڑکی سے ہوئی۔ وہ سادہ، بااخلاق اور اچھی سیرت کی مالک تھی۔ اس نے میرے ماضی کو سنا، میرے درد کو سمجھا اور پھر مجھے قبول کیا۔ میں نے اسے شادی کر لی اور اس کے ساتھ میری زندگی کا ایک نیا پرسکون اور بھروسے والا باب شروع ہوا۔ ہماری زندگی میں خوشیاں آئیں، بچے ہوئے، اور میں نے ماضی کے تلخ تجربات کو بھلا کر اپنی نئی زندگی پر دھیان دیا۔ کئی سالوں کے بعد کئی سال گزر گئے۔ میری بیٹی 1 سال کی ہو چکی تھی اور میرا بیٹا 5 سال کا۔ ایک دن میں اپنے نئے آفس واپس آ رہا تھا کہ میں نے سڑک کنارے ایک پرانے بوسیدہ لباس میں ایک عورت کو دیکھا جو بھیک مانگ رہی تھی۔ اس کا چہرہ پریشانی سے بوجھل تھا، جسم لاغرور، آنکھوں میں پچھتاوے کی بے بسی تھی۔ میں گاڑی روک کر اس عورت کے قریب گیا۔ میں نے اسے پہچاننے میں 1 سیکنڈ بھی نہیں لگایا۔ وہ سدرا تھی، وہ سدرا جو کبھی میری پسند کے کپڑے پہن کر، میک اپ کر کے مجھ سے بات کرتی تھی۔ اس نے بھی مجھے دیکھا تو اس کی آنکھوں میں حیرت سے پھیل گئیں۔ وہ لڑکھڑاتے ہوئے میرے پاس آئی، اس کے آنسو بے دریغ بہہ رہے تھے۔ میں تم سے معافی مانگنا چاہتی ہوں، اس کی آواز بمشکل نکل رہی تھی۔ میں نے تم سے سب کچھ چھین لیا، تمہارا گھر، تمہارا بھروسہ، تمہارا ماں کا سکون۔ میں نے اپنے ہاتھوں سے سب کچھ برباد کیا۔ وہ روتے ہوئے میرے پیروں میں گر گئی۔ میں نے جس کے لیے تمہیں چھوڑا اس نے بھی مجھے دھوکہ دیا، میرے سارے پیسے لیے۔ میں نے 3 شادیاں کی مگر کوئی بھی تمہاری طرح سچا نہیں تھا، مجھے معاف کر دو۔ اس نے روتے ہوئے اپنے سارے گناہوں کا اعتراف کیا، اپنی رنگ رلیوں کا، ماں کو گھر سے نکالنے کا۔ میرے دل میں کوئی غصہ نہیں آیا، صرف ایک گہرا ٹھنڈا سکون تھا۔ میں نے ایک لمبی سانس لی۔ تمہیں کس بات کی معافی چاہیے سدرا؟ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، تم نے صرف میرا گھر نہیں بیچا، تم نے میرا اعتبار، میری محبت، میری سوچ کا خون کیا ہے۔
تمہیں میری ماں کا سکون چھینا ہے، میں تمہیں معاف نہیں کر سکتا کیونکہ تم نے میرے وجود کو توڑ دیا۔ اب میری زندگی میں کوئی خلا نہیں ہے، میں خوش ہوں، تمہیں تمہاری گناہوں کا حساب مل رہا ہے، یہی کافی ہے۔ میں نے ایک 100 کا نوٹ اس کی طرف بڑھایا، یہ رکھو اور یہاں سے چلی جاؤ، میں تمہیں صرف ایک اجنبی کی حیثیت سے دیکھتا ہوں۔ وہ سر جھکا کر روتی رہی، لیکن میں نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ میں اپنی زندگی، اپنے وفادار ساتھی اور اپنے پیارے بچوں کی طرف چلا گیا۔ سدرا کا قصہ میری زندگی کا ایک تلخ سبق بن کر ہمیشہ کے لیے دفن ہو چکا تھا۔ میں نے سیکھا تھا کہ عورت حسن سے نہیں، کردار سے پہچانی جاتی ہے، اور سدرا میرے لیے صرف ایک بے وفا عورت نما بلا تھی۔ دوستو، اگر سٹوری اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں لازمی کریں۔ مزید دلچسپ کہانیاں دیکھنے کے لیے ہمارے چینل شیپ سٹوری کو سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔